बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश्शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अल्लाह वहदहू ला शरीक की नाज़िल करदा आखिरी किताब हिदायत कुरान मुबीन में से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत और उन्वानात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आयात का लुब-ए-लुबाब और मफ़हूम आपके सामने मुख्तलिफ़ उन्वानात से बयान करने का ये जो सिलसिला है, ये नशिस्त दूसरी नशिस्त है अहदाफ़ व मकासद नस्बुनैन के हमारी इस काविश का नौ इंसानी तक अल्लाह की आयात और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाज़िल करदा दीन इस्लाम को पहुँचाने का जो हदफ है, जो नस्बुनैन है, वो है क्या, उसकी नौइयत क्या होगी, मराहिल का एक अलहदा मौजू होगा, लेकिन उसकी अमली शक्ल और उसकी तश्कील किस तरह होगी, उन अहदाफ़ के हसूल की और उनकी बुनियाद क्या है। ये जो हदफ नस्बुनैन और ये मकसद का तयन किया है, तो उसकी बुनियाद किन अबदी हक़ाइक़ पर है, किन चीज़ों पर उसकी बुनियाद है। क्योंकि जिस मिशन की, जिस मकसद की, जिस हदफ की, जिस नस्बुनैन की बुनियाद जितनी मज़बूत होगी, सॉलिड होगी और महकम होगी, तो वो यकीनन वो नस्बुनैन उतनी ही वुसअतों और उतनी ही रिफ़तों और बुलंदियों का हामिल हो सकता है। इस सिलसिले में पहली जो नशिस्त हुई है उसमें दो ज़िमनी मौज़ूआत यानी उसकी असास से मुतल्लिक़ दो पहलुओं को वाज़े किया गया है। एक कलिमातुल्लाह सुन्नतुल्लाह और अल्लाह रब्बे करीम का अस्दक़ुल क़ौल होना, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर बात का सच होना, सबसे बढ़कर मुमकिन हद से भी ज़्यादा उसका सच होना। और दूसरा उसका पहलू था कि ये जो मुख्तलिफ़ अक़वाम का तहज़ीबों का जो उरूज व ज़वाल होता रहा है, उससे मुतल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कलिमात हैं, जो सुन्नत रही है, उसको हमने देखा है, बुनियाद बनाया है। इन दोनों चीज़ों की बुनियाद है। अब तीसरा इस नस्बुनैन हदफ और इस मकसद की जो बुनियाद है, असास है, वो है वरासत अर्ज़ी। अल्लाह रब्बे करीम ने जो मुख्तलिफ़ अक़वाम को मुख्तलिफ़ अदवार में दी है और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है हमेशा के लिए सारी इंसानियत से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माउल हुस्ना में से एक इस्म है अल-मन्नान, उससे मुतल्लिक़ और इमामुन्नास। ये चार एक मुश्तरका उन्वान है। इन चार पहलुओं से ये तीसरा ज़ैनी मौजू है। तो इस सिलसिले में सूरत अल-अंबिया की आयात 105 106 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस्सालिहून इन्ना फ़ी हाज़ा लबलाग़न लिक़ौमिन आबिदीन, कि हमने ज़बूर में ज़िक्र के बाद यानी याद दहानी और नसीहत के साथ ये लिख दिया था कि हम ज़मीन की विरासत अपने सालेह बंदों को देते रहेंगे या देते हैं। और इसमें एक समझने की बात है, गौर व फ़िक्र की और हकीकत तक पहुँचने का एक ये अल्लाह रब्बे करीम का ये जो कानून है, हकीकत तक पहुँचने का एक रास्ता है, एक ज़रिया है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के अब्द हैं। ऐसी कौम जो अल्लाह की इबादत गुज़ार है, जो अल्लाह के अब्द बनते हैं। इस आयत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हर आयत को, हर हुक्म को, कुरान करीम के हर लफ्ज़ को, वही के हर लफ्ज़ को जितना भी उस पर गौर व फ़िक्र किया जाए, जितना भी उस पर अक़ल, फ़िक्र, शऊर, तदब्बर और बसीरत को, क़ल्ब और फ़ुआद को बुरूकार लाया जाए, उतना ही कम है। क्योंकि उसकी वुसअतें, उसकी गहराइयाँ तो लामहदूद हैं कि वो बेमिसल कलाम है। उस लैसा कमिस्लिही शैउन रब का, कि वो ख़ुद रब्बुल इज़्ज़त बेमिसल है। तो उसके जो कलाम के अंदर इसरार रमूज़ हैं, जो हक़ाइक़ व मारिफ़ हैं, वो उसकी वुसअतें और उनकी गहराइयाँ वो इंसानी अक़ल की परवाज़ से मावरा हैं। लेकिन फिर भी इंसान जितना कोशिश करता है, गौर व फ़िक्र करता है, जितनी गहराई तक जितना तदब्बर करता है,
تو وہ اس کو نئے نئے وہ وسعتیں اور نئی نئی گہرائیوں تک پہنچتا جاتا ہے۔ یہ کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو کسی گوشے میں حرف آخر نہیں کہہ سکتا۔ جی مختلف وقت کے گزرنے کے ساتھ اللہ رب العزت کی انفاس و آفاق میں نئی آیات سامنے آنے کے ساتھ ساتھ یہ وسعتیں اور سامنے آتی جاتی ہیں اللہ کی آیات کی۔ تو یہ جو آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیات 2 ہیں، 105 106، اس میں اللہ رب کریم نے جو فرمایا کہ ہم یہ وراثت ارضی جو ہے اپنے صالح بندوں کو دے دیتے ہیں۔ تو اس جو اللہ کی یہ سنت رہی ہے یا جو اللہ کے قدمات ہیں، یہ جو اللہ رب العزت کی مشیت اور اذن ہے وراثت ارضی کا صالح بندوں کو دے دیا جانا، یہ کسی خاص عہد یا وقت کے لیے نہیں ہے۔ انا فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، کہ جو بھی عابدین کی قوم ہے اس کے لیے یہ ایک حقیقت کا اس تک پہنچ جانا ہے، اور اس قوم کا پھر حقائق تک پہنچنے کے لیے اس میں سامان ہدایت ہے۔ یہ جو مختلف اقوام کو دوسری اقوام کی جگہ زمین میں وراثت ارضی مل جاتی ہے، وہ ان کی جانشین ہو جاتی ہیں، استخلاف فی الارض، اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی جو حکمت ہے، جو مشیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، اور اس کو صرف وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جو تعصب کی اینک اتارے گا، جو قومی تعصب، لسانی تعصب، مذہبی تعصب، فرقہ وارانہ تعصب سے اوپر اٹھ کر دیکھے گا، وہی اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ جو آدمی تعصب میں مبتلا ہوگا وہ اس حقیقت کو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس چیز کو پہلے اس چیز پر غور کریں اور اس حقیقت کا ادراک کریں، تب آپ کو یہ حقیقت آپ پر آشکارا ہوگی جو ان آیات میں اللہ رب کریم نے بیان کی ہے۔ جب بھی کوئی قوم دوسروں کو ریپلیس کرتی ہے، ان کو ہٹاتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہی ہٹا سکتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی گوشے میں اس قوم کی نسبت بہتر ہوتی ہے، جس کو ہٹا دیا جاتا ہے، جس کو کچل دیا جاتا ہے، جس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بظاہر تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو قوم ہے جس کو ہٹایا گیا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے کوئی سارے گوشے ہی غلط ہوں، نہیں۔ یہ جو اللہ رب کریم کی مختلف انسانی اعمال ہیں، انسانی شخصیت کے جو مختلف گوشے ہیں، یہ کئی ایک گوشے ہیں، علم کا ہے، تقوی کا ہے، محنت کا ہے، عقل و فکر کو استعمال کرنے کا ہے، باہمی ایک ربط و ضبط کا ہے، صبر و استقامت کا ہے، بہت سارے پہلو ہیں، غور و فکر کا ہے۔ تبھی ایک انسانی ذات کے حوالے سے بھی جس طرح انسانی شخصیت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں ایک انسان کی، اس طرح معاشروں کی بھی مختلف جہتیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی بھی آج دنیا کی کسی ایک قوم کو بھی دیکھ لیں، کوئی بھی کسی خطے کے لوگوں کو، کسی رنگ و نسل کے کسی ملک کے باشندوں کو دیکھ لیں، تو آپ کو یہ تنوع نظر آئے گا کہ کچھ پہلوؤں میں وہ کمزور ہوں گے، کچھ میں بہت بہتر ہوں گے، کچھ میں وہ اوسط ہوں گے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جو بہادری میں زیادہ، وہ جرأت میں، بہادری میں آگے ہیں دوسروں سے، بعض ایسے ہیں جو سائنس و ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، بعض ایسے ہیں جو ڈسپلن میں آگے ہیں، تو اسی طرح بعض ایسے ہیں جو کریکٹر کے حوالے سے کریکٹر فل ہیں، زیادہ باکردار ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو اور مختلف گوشوں سے تحقیق و تدبر میں، یہ مختلف افراد کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ان کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، زندگی کے گوشے ہوتے ہیں، اسی طرح اقوام کے بھی ہوتے ہیں، معاشروں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی قوم کسی دوسرے کو ریپلیس کر رہی ہوتی ہے، اس کی جگہ وہ لے رہی ہوتی ہے، تو اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا وہ جو دوسری قوم کو ہٹا دینے والا جو گوشہ ہے وہ اس کا زیادہ سٹرونگ ہے، اس کا
وہ پہلو تبھی وہ اس کو ہٹا سکتی ہے۔ اگر جس پہلو کے حوالے سے وہ مقابلہ ہو رہا ہے جس کوشے پر، مثال ایک جنگی قوت کے ذریعے ہم مثال دیتے ہیں کہ میدان جنگ میں جب مقابلہ ہوگا تو میدان جنگ میں جو فتح و شکست کے اصول ہیں انہی اصولوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا۔ اگر ایک مقابلہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہے تو جو قوم سپیریئر ہوگی اس کا مقابلہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہوگا۔ ایک قوم ہے وہ اگر مقابلہ ان کا ہو رہا ہے ڈسپلن کے حوالے سے کہ کون سی جو قوم ہے وہ اپنی نجی اور زندگی میں قوانین اور ضوابط پر کاربند رہتی ہے، تو جو فیلڈ ہوگا مقابلے کا، اب جس طرح مختلف ادوار میں مختلف قومیں دوسری قوموں کی جگہ دیتی رہے ہیں، وہ مطلب ہے کہ جارح ہوتی تھی، وہ مختلف دوسرے علاقوں کو ان پر حملہ کرتی تھی، ان کو شکست دیتی تھی، تو وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ قومیں جنگی صلاحیت میں اتنی بڑھ چکی ہوتی تھی، جس قوم کو وہ بدلتی تھی ان میں وہ جنگی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، اس طرح وہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کسی اور پہلو میں وہ بہتر ہوں، لیکن جس شعبے میں، جس کوشے میں، جس جہد سے ان کا ٹکراؤ ہوتا تھا، مقابلہ ہوتا تھا، جس کے بعد طے پانا ہوتا تھا کہ کون سی قوم باقی رہے گی اور کون سی قوم کو کچل دے گی یا اس کو زیر دست کر دے گی، تو اس پہلو میں اس فاتح قوم کی برتری ہونا لازم ہے، تبھی وہ اس کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ مستقل اصول ہیں، یہ قوانین قدرت ہیں اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ تو آج کے جو تناظر میں جو درپیش صورتحال ہے، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دوسری قوم کو تبدیل کریں، یہ جو آج دنیا میں جن کے پاس اختیار و اقتدار ہے، جن اقوام کے پاس ان کے پاس مادی قوت بھی ہے، وہ بڑی حد تک سیلف ڈسپلن بھی ہیں، اس میں اپنی اقوام اور اپنے ممالک کی حد تک وہاں پر قوانین پر پابندی بھی بڑی حد تک ہوتی ہے، ضبط نفس بھی لوگوں میں ہے، سسٹم بھی ہے، اور اس کے علاوہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جبکہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پچھلے کچھ عرصے سے بیشتر ممالک کا وہ بہتر ہے، اور کئی ایک کا تو بہت بہتر ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو سارے پہلو ہیں، آج ان سارے پہلوؤں کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوگا کہ کوئی قوم دوسری قوم کو کی وراثت لے سکتی ہے یا اس میں یہ اہلیت ہے۔ تو یہ جو کاوش ہے الحمدللہ رب العالمین اقامت دین کی، جو لوگ بھی اس راستے پر فی سبیل اللہ، یہ جو اللہ کا راستہ ہے، سبیل اللہ کے اوپر ہمارے شریک سفر ہوں گے، تو ان کو یہ چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ محض اس جو ایک غلط طرز فکر ہے اور اس میں ایک طویل عرصے سے مختلف لوگ اسی نہج پر ہیں، ان کا وہ ٹریک ہی غلط ہو جاتا ہے کہ وہ بندوق اٹھا کر جب بم دھماکے کر کے یا غاروں میں اور اس طرح کی جگہوں پر منہ چھپا کر، اپنی شناخت چھپا کر حملے کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں خودکش حملوں سے کہ ہم یہ اقوام مغرب ہیں جو غالب اقوام ہیں، ہم ان کو ریپلیس کر دیں گے یا ہمیں وراثت ارضی مل جائے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ ان کو ان ٹیکٹکس، ان ہتھ کنڈوں کے ساتھ شکست نہیں دے سکتے۔ ان کو اگر آپ نے کسی بھی قوم نے، معاشرے نے ان کو بدلنا ہے تو ان پہلوؤں میں اس کو اپنے آپ کو سٹرانگ کرنا ہوگا۔ اب کہ کن بنیادوں کے اوپر آپ کا ان کے ساتھ مقابلہ ہے؟ ابھی جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یا وہ اقوام ہیں جو امور عالم چلا رہی ہیں، تو وہ کن کن فیلڈز میں آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں، غیر معمولی ہیں۔ آپ کو ان فیلڈز میں اپنے آپ کو آؤٹ اسٹینڈنگ کرنا پڑے گا، اور یہ ان کا تجزیہ کریں کہ کن کن شعبوں میں وہ غلط روش پر ہیں، ان میں وہ کمزوریاں ہیں، وہ ویک پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے وہ اہلیت ان کی ختم ہو جاتی ہے یہ زمین میں استخلاف کی یا وراثت ارضی کی، وہ اس قابل نہیں رہتے۔ ان کو سمجھنا ہوگا، اپنے اندر ان میں سے ایک بھی خامی، وہ نقص، وہ عیب، وہ کمزوری نہیں رہنے دینا ہوگی، تب آپ ان کی جگہ لے سکتے ہیں۔
یہ ہیں وہ قانون، اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ آپ جو غالب اقوام ہیں ان کے پاس ایک سسٹم آف لائف ہے، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ علیحدہ ایک کہ کس حد تک غلط ہے کس حد تک ٹھیک ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن اگر آپ ان کے پاس معیشت کا سسٹم ہے، معاشرت کا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا اسٹرکچر ہے، اور دیگر زندگی کے جو اسپیکٹس ہیں ان کا ہے، اور آپ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں پرٹیکولرلی، کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ نمازیں پڑھ کے، ذکر اذکار کر کے، مزاروں پر جا کر تسبیحات پڑھ کے، یا بد دعائیں دینے سے، یا ان کے خلاف ایک محض اپنے قلوب میں تعصب رکھنے سے ان کو ریپلیس کر دیں گے، ان کی جگہ ہمیں وراثت ارضی اللہ رب کریم دے دے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہونا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو بھرپور تیاری کرنی ہوگی، یہ ایک صبر آزما کام ہے، لیکن اس کی جو منزل ہے وہ یقینی کامیابی ہے، انشاءاللہ العزیز باذن اللہ یقینی اور حتمی اور قطعی کامیابی ہے، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ رب کریم نے ایک اس کا طریقہ بتا دیا ہے، جو اللہ رب کریم کی سنت رہی ہے۔ اب مختلف ادوار میں، میرا مقصد تاریخ میں جانا نہیں ہے، یہ جو استعماری طاقتیں مختلف ادوار میں ابھرتی رہی ہیں، یہ دنیا کے ایک کونے سے شروع کرتے تھے اور پوری دنیا تک پھیل جاتے تھے، کئی مختلف ادوار میں مختلف اقوام کو یہ موقع ملتا رہا ہے، وہ فاتحین ہوتے رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل سے لے کر اور آج کی جدید تاریخ تک آپ تاریخ کے اوراق میں ان کو دیکھیے، تو اس وقت چونکہ جتنا بھی یہ فیصلہ ہو رہا تھا، وہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ وہ جنگی قوت کے بنیاد پر ہو رہا تھا، وہ بعض اوقات جو ویپنز کی بنیاد پر، افرادی قوت کی بنیاد پر، انسانوں کے وہ جو زیادہ جنگجو اور بہادر اور نڈر ہونے کی بنیاد پر فیصلے ہوتے رہے مختلف ادوار میں۔ آخر میں یہ جو فیصلہ تھا وہ زیادہ تر یہ آتشی اسلحہ کی بنیاد پر تھا، کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو قومیں آگے تھی انہوں نے دنیا کو اسی طرح استعماری دور میں پوری دنیا پر چڑھائی کی، جارحیت کی، ان کو لوٹ مار کی، غصب کیا، قتل و غارت کی، ناجائز استحصال کیا، کیوں کہ ان کے پاس قوت تھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی، جبکہ جن لوگوں کو وہ مغلوب بنا رہے تھے ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی۔ آج جب ہم الحمدللہ رب العالمین اس میدان میں اتر رہے ہیں، تو پہلے دن سے ہی یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ ہم نے نہ تو چھپ کر جد و جہد کرنی ہے، نہ کوئی بم دھماکوں کے ذریعے، نہ کوئی یہ تسبیحات یا ذکر اذکار کے ذریعے یا دعائیں مانگنے سے یا اس تعصب کو دنوں میں لے کر ہم یہ حسرت لیے ہوئے مر جائیں کہ ہم ان قوموں کو تبدیل کر دیں، ہم ان کی جگہ پر آ جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز ہماری یہ جو کاوش ہے، اسٹرگل ہے، جد و جہد ہے، یہ بالکل اسی طرح ہوگی جو اللہ رب العزت کی مشیت ہے، جو اس کے قدمات ہیں، جو اس کی سنت ہے، کہ جس بنیاد پر وہ وراثت ارضی مختلف قوموں کو دیتا رہا ہے، کہ ہم نے ہر شعبہ زندگی میں جو مقابلے کا شعبہ ہے اس میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ٹھوس بنیادوں پر، ان میں پیچھے نہیں رہنا، اور ہر اس خوبی کو جو اللہ وحدہ لا شریک نے نوع انسانی کی اصلاح کے لیے، منفعت کے لیے، اور معاشرے میں امن اور سلامتی اور تحفظ کو یقینی بناتی ہے نوع انسانی کے، ہر اس خوبی کو اپنانا ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے، اور ہر اس جو جرم ہے، جو فساد ہے، جو تخریب کے اوپر، جو ہوائے نفس اور شہوات کی اتباع کی بنیاد پر جو رویے ہوتے ہیں، جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، تخریبی عمل ہوتے ہیں، جو فساد فی الارض کا ارتکاب کرتے ہیں، ہر اس چیز سے بچنا ہے، چاہے اس نے مذہبی لبادہ پہنا ہوا ہو، چاہے اس نے سماجی انداز سے، وہ چاہے فحاشی ہو، چاہے بدکاری ہو، بے حیائی ہو، وہ شراب نوشی ہو، جوا ہو، دیگر اس میں جو ناجائز استحصال ہو، دولت کا ارتکاز ہو، جو بھی ایک شوہ نفس میں مبتلا ہونا ہو، جو چیزیں اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو تخریبی چیزیں، ان سب کو ہم نے چھوڑنا ہوگا۔ یہ ایک واضح اور بیان راستہ ہے، دو ٹوک انداز میں، کیوں کہ ہمارا ایمان ہے
اور یہ تاریخ انسانی سے ثابت ہے کہ جن اقوام میں خوبیاں ہوتی ہیں اور خامیاں کم سے کم ہوتی ہیں، نہ ہونے کے برابر خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، وہ زیادہ اس چیز کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کو وراثت ارضی دی جائے، جو زیادہ فٹ ہوتے ہیں بلکہ فٹسٹ ہوتے ہیں۔ تو یارثوہا عبادیت صالحون جو اصلاح یافتہ ہوتے ہیں دوسرے کے مقابلے میں۔ تو ہم نے کردار کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز باہمی جو ہمارا ربط ہوگا، جو الفت ہے، اخوت ہے، اور وہ جو انسانیت کے بندھن ہیں ان میں وحدت پیدا کرنے کے لیے، اور جو اللہ رب کریم کی خشیت ہے، تقوی ہے، یقین ہے، عزم ہے، ان خوبیوں کو انفرادی و اجتماعی سطح پر اجاگر کرنا ہوگا۔ ایسا ایک معاشرہ گلوبل سوسائٹی تشکیل دینی ہوگی جو سائنس و ٹیکنالوجی میں بھی بھرپور اپنا حصہ دینے والی ہو، جو سسٹمیٹیکلی، جو ضبط نفس میں، جس طرح وہ طالوت کے واقعے میں ہے کہ ان کو نہر کا پانی پینے سے منع کیا تھا، تو وہ اکثریت میں اتنا ضبط نفس نہیں تھا، اتنے وہ ڈسپلنڈ نہیں تھے، اکثریت نے پی لیا لیکن تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا۔ تو ہم نے انہیں نہ پینے والوں میں شامل ہونا ہے کہ ہمارا یہ اتنا تقوی ہو، اتنے مطلب ہمارے اندر اطاعت و تسلیم ہو، سمعنا و اطعنا سلموا تسلیما، جذبہ تسلیم اتنا ہمارے اندر ہو، ہم حدود فراموش نہ ہوں، ہم ہوائے نفس کے آگے مجبور نہ ہوں، تب ہم اس چیز کے اہل ہوں گے۔ یہ ایک سائنٹیفک پورا پروسیجر ہے، اور ایسا ہے یہ جو جس طرح مادی زندگی سے متعلق اللہ رب کریم کے خود بنائے ہوئے سائنسی قوانین ہیں کہ جو کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک تجربے کو 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ دہرائیں، اس کے جو دیگر پیرامیٹر ہیں وہ ایک ہی رہیں، کوئی اس میں رد و بدل نہ کریں اس کے انگریڈینٹس میں، اجزاء میں، اور وہ تجربہ دہراتے رہیں، 1000 دفعہ دہرائیں گے، دنیا کے کسی کونے میں دہرائیں گے، نتائج ایک ہی دکھیں گے۔ تو جس طرح خارجی کائنات میں جو قوانین و ضوابط ہیں، جو قواعد ہیں، جن اصولوں پر یہ پورا کارخانہ قدرت سرگرم عمل ہے، بالکل اسی طرح انسانی زندگی میں، انسانی معاشروں کے حوالے سے، انسانی نفسیات، انسانی اعمال، انسانی رویے اور ان کے نتائج، اس کی بھی پوری سائنس ہے۔ اور اسی طرح ہی ہے یہ سائنس، جس طرح خارجی کائنات میں ایلیمنٹس کی، عناصر کی سائنس ہے، ان کے مرکبات کی سائنس ہے، اس کے جس طرح باہمی تعاملات کے ایک ہی فکس نتائج نکلتے ہیں، پہلے سے طے شدہ متعین نتائج نکلتے ہیں ہمیشہ، چاہے وہ تجربہ کرنے والے کوئی بھی ہوں۔ بالکل اسی طرح جو وحی کے احکامات ہیں، جو انسانی معاشروں سے فرد کی، معاشرے کی جو نفسیات ہیں، جو عروج و زوال ہے، جو اصلاح و فساد ہے، اور ان کے جو پیمانے ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں، وہ بھی اسی طرح بالکل ایک پوری سائنس ہے ہر شعبہ زندگی سے متعلق۔ جس طرح فزکس کے اپنے سائنسی قوانین ہیں، بایولوجی کے اپنے ہیں، کیمسٹری کے اپنے ہیں، میتھ کے اپنے فارمولے ہیں، اور سائنس کی تمام برانچز کے، بالکل اسی طرح جو معیشت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، جو بھی انسانی زندگی کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے بھی اسی طرح یہ سائنس ہے۔ اور یہ سائنس ایسی ہے جس کو انسان خود معلوم نہیں کر سکتا، اس کو دریافت نہیں کر سکتا پوری طرح، انسان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی ایک عقل و فکر کے ذریعے یا غور و فکر، تدبر، مشاورت کسی ذریعے سے کوئی اس کا ایک ایلیمنٹ جان لے۔ لیکن یہ جو پوری کی پوری وہ سائنس ہے جو تمام انسانی انفرادی و اجتماعی زندگی کے معاملات ہیں ایک وسیع تناظر میں، اس کو انسان اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو سمجھ سکے۔ اسی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہر دور میں وہ سائنس جو انسانی معاملات سے متعلق ہے، انسانی نفس سے، اس کے تعمیر و تخریب سے، قوموں کے عروج و زوال سے متعلق، اصلاح و فساد سے متعلق جو قوانین ہیں، سائنس ہے، جو ان کے نتائج ہیں، اور جو ان تجربات کے جو ایلیمنٹس ہیں، جو عناصر ہیں، جن کا جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ سارا کا سارا مختلف ادوار میں اللہ رب کریم مختلف انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ذریعے وہ انسانی تک پہنچاتا رہا ہے۔ اور وہ تمام سائنسی فارمولے، وہ تمام تجربات، ان کے نتائج، ان کے انگریڈینٹس، وہ تمام کے تمام قرآن کریم میں موجود ہیں۔
ان اسی اجزاء کو دیں اور اسی طرح ان کو وہ تجربہ دہرائیں جس طرح کسی بھی نبی اور علیہ السلام نے، کسی رسول علیہ السلام نے دہرایا ہے، آپ اس کو اسی طرح دہرائیں، آپ کو وہی نتائج ملیں گے جو کسی بھی عہد میں وہ تجربہ جو دہرایا گیا، جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دہرایا، آپ اس طرح دہرائیں اس کو، ہارون علیہ السلام کی طرح دہرائیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین کی طرح دہرا دیں، ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح دہرا دیں، جس بھی نبی اور رسول علیہ السلام اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کی طرح دہرائیں گے تو آپ کو نتائج وہی ملیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ کبھی بھی وہ تبدیل نہیں ہونے والے۔ تو یہ پہلی ایک جو آیات تھی اس میں وراثت ارضی سے متعلق، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 124 سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ، کہ جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمارے دادا کو اللہ رب کریم نے مختلف کلمات میں سے گزارا، مختلف مراحل سے، مختلف ابتدا کے مراحل میں سے وہ کامیابی سے گزر گئے، وہ اس حد تک ان کی ذات کا تزکیہ ہو چکا تھا، تو پھر اللہ رب کریم نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ناس کا، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یعنی نوع انسانی کے کاروان کا تم امام ہو، ان کے رہنما ہو، ان کے لیڈر ہو، لیڈ کرنے والے ہو، تمہارے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا ہو چکی ہیں، اتنا تم نے اپنی ذات کا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا ہے۔ تو اس جو منصب پر اللہ رب العزت نے جب فائز کیا، اس درجہ جو کہ معراج ہے ارتقاء نفس کی، تو وہاں پر اللہ رب کریم سے ہمارے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو یہ مسند اور یہ منصب ملا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو میری ذریت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یعنی وہ بھی اس منصب کے اہل ہوں گے کہ میری ذریت میں بھی اسی طرح متوارث چلے گا۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میرا جو عہد ہے، میرا جو وعدہ ہے، یہ ظالمین کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو تیری ذریت میں سے ظالم ہوں گے وہ امام الناس کی مسند کے اہل نہیں ہوں گے، کیونکہ جہاں پر کوئی اقربا پروری نہیں ہے یا یہ کوئی موروثی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو منتقل ہو سکے، یہ تو اکتساب کا عمل ہے، یہ خود کمانا پڑتا ہے، یہ کوئی کسی کو منتقل نہیں کر سکتا، یہ اس طرح کوئی ایک موروثی طور پر ملنے والے کوئی ٹریٹس یا وہ جینیٹیکلی کوئی ایسی خصوصیات نہیں ہیں کہ جو ان کو دوسری نسل تک منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ہر انسان کو یہ جو اس کا نفس اللہ رب کریم دیتا ہے تو یہ ایک را فارم میں ہوتا ہے، ایک خام حالت میں، اس میں اس چیز کا امکان ہی ہوتا ہے، اس میں ایک بہتر توازن اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور اس کے بعد اس انسان کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس کی نشو و نما کرے، اس نفس کا تزکیہ کرے، اس کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کو بعد اس کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ایک آپ دانے کو زمین میں بو دیتے ہیں، پھر اس کی محنت سے پہلے تو زمین ہموار کر کے پھر اس کو بویا جاتا ہے، پھر آبیاری کی جاتی ہے، پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، تو تبھی جا کر وہ پھل دیتا ہے، ثمر دیتا ہے، فصل دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو اس کو سارے اصول بھی قرآن کریم میں بتا دیے گئے ہیں کہ ان اصولوں کو، اس طریقہ کار کو اپناؤ گے، یہ مراحل طے کرو گے، یہ اقدام اور یہ عمل کرو گے تو اس نفس کی نشو و نما ہوگی، تزکیہ ہوگا، وہ دانہ بھرپور پھل دے گا، فصل دے گا۔ اور اگر اس کو دبا دیا جائے، اس کو ضائع کر دیا جائے، اس کو زمین میں بویا ہی نہ جائے یا اتنی گہرائی تک بویا جائے کہ وہ اگ ہی نہ سکے، تو یہ بھی انسانی صوابدید پر بتا دیا گیا کہ یہ کام کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے تو تمہارے نفس کا تزکیہ نہیں ہو جائے گا، وہ دب جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تمہیں جب اس طبی زندگی کا خاتمہ ہوگا تو تمہیں وہ ثمرات، وہ پھل اور تمہاری فصل تیار نہیں ملے گی، تمہاری کھیتی برباد ہو چکی ہوگی، یہ موقع جو تمہیں دیا گیا تھا
تو یہ جو سلسلہ ہے یہ اللہ رب کریم کا جو عہد ہے یہ ظالمین کے ساتھ نہیں ہے کہ ان کو امام الناس کی مسند پر لے جائے، لیکن جو ظالمین نہیں ہوں گے، جو اپنے آپ کو ذریت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ثابت کریں گے، ان کے ساتھ اللہ کا عہد آج بھی برقرار ہے۔ آخری مرتبہ تاریخ انسانی میں یہ عہد محمد رسول اللہ علیہ السلام، خاتم النبیین اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کے ساتھ پورا ہوا کہ ان کو اللہ رب کریم نے شہداء الناس خیر امتاً اخرجت للناس کے مناسب تک پہنچایا۔ تو آج بھی وہ اللہ رب العزت کا وہ وعدہ موجود ہے، عہد موجود ہے، جو بھی آگے بڑھے اور اپنے آپ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذریت ثابت کریں، ان کے ساتھ اللہ رب کریم کا وہ عہد ایفا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 4 ہے، جو اگلی آیت ہے، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ کہ فرعون نے جو زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا، بالکل اس طرح جس طرح آج یہ جو اقوام غالب ہیں، یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو پوری دنیا کے امور چلا رہے ہیں، طاغوت، یہ بھی وہی اسی یہ فرعون نژاد ہیں، فرعون کے نظریاتی اولاد ہیں، جو سرکردہ لوگ ہیں، حکمران طبقہ، جو ان ممالک میں بسنے والے ہیں، عوام الناس، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان دوست آدمی بھی ہیں اور مثبت اپروچ والے، مثبت شخصیات والے ہیں، لیکن جن کے ہاتھ میں امور مملکت ہے، جو آدمی امور چلا رہے ہیں، جو سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ پالیسیز وہی بناتے ہیں، پھر سارے معاشروں کو ان پالیسیز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو خود یہ ان ممالک میں، ان اقوام میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک عقل و فکر استعمال کرنے والے ہیں، جو اعتدال پسند ہیں، جو اس طرح نو انسانی کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، تباہی کے لیے نہیں سوچتے، جو اس طرح قوموں کی بالادستی کے حق میں نہیں ہے، بلکہ ساری نو انسانی کے یکساں حقوق کے نمبردار ہیں۔ ان معاشروں میں بھی ایسے اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن جو اکثریت ہے پوری دنیا میں، جو حکمران طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے، جو اشرافیہ ہے، وہ ان کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہ بھی جس طرح فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، اپنے آپ کو بڑا بنایا ہوا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، خدا بنا ہوا تھا، رب بنا ہوا تھا، الہ بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو معبود بنا رکھا تھا، اور اس نے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا تھا، مختلف گروہوں میں، پارٹیوں میں، جماعتوں میں۔ تو ان میں سے وہ ان کو بعض کو کمزور بنا رکھا تھا، کیونکہ جب یہ تناؤ پیدا ہوتا ہے کہ بعض طبقات کچلے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو اور بعض طاقتور ہوتے ہیں، تو ان کی جو توانائیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف صرف ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ان کے اذہان میں جو تعصب ہوتا ہے، جو نفرتیں ہوتی ہیں، اور جو تناؤ ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ حکمران طبقات کو یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو عوام الناس اکثریت ہے، جو کمزور اور بے بس ہوتی ہے، وہ ان میں وحدت نہیں ہوتی جب ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ شیعان مختلف گروہوں، جماعتوں میں، فرقوں میں اور مختلف اقوام میں، جس طرح آج ممالک کی سرحدیں ہیں پوری دنیا پر، 250 کے قریب، 200 کے قریب ممالک ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ٹکراؤ ہیں۔ تو وہ جو عالمی ایلیٹ ہے پوری دنیا کے، وہ جو شیاطین ہیں، جو ابلیس اور اس کی ذریت ہے، جو پورے یہ گلوب کا نظام چلا رہے ہیں، پالیسی بنا رہے ہیں، فرعون ہیں، قارون ہیں اور سامری ہیں، تو ان تینوں مل کر مشترکہ انسانیت کے دشمن ہیں، لیکن جو کہ آدمی گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے قوموں کو دشمن سمجھ رہی ہیں، حالانکہ دونوں مظلوم ہیں، دونوں کے یکساں حقوق پامال ہو رہے ہیں، دونوں کا ناجائز استحصال ہو رہا ہے، دونوں استبداد کا شکار ہیں، چاہے مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یا بہت سارے عیسائی ہوں، وہ سارے ایک ہی طرح کے ظالموں کے سامنے بے بس ہیں، مظلوم ہیں، لیکن اپنی جہالت اور تعصب کی وجہ سے، اور وہ جو ان کو طاغوت نے، شیاطین نے ٹکڑے ٹکڑے اور ایک دوسرے کا مخالف بنا رکھا ہے، ملکوں کی صورت میں، قوموں کی صورت میں، رنگ و نسل کی صورت میں، تو وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، یہ وہ ایک ان کا زاویہ نگاہ
اس تنسم کا شکار ہیں، وہ اندھے ہو چکے ہیں اس تعصب میں اور اس جہالت کی وجہ سے۔ اگر غور و فکر کریں تو جب سب کے سب ہی مظلوم ہیں، سب کے سب یکساں ایک ہی طرح کے ظالموں کے ظلم اور استبداد اور ناجائز استحصال کا شکار ہیں، سب ہی اپنے اپنے حکمرانوں کی اور اپنے اپنے قارونوں کی، سرمایہ داروں کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہے ہیں، تو یہ پھر ایک دوسرے کے دشمن کیسے ہوئے؟ یہ جو دشمنیاں ہیں یہ انہی کے قلوب میں ہیں جو خود جو یہ سرکردہ سرغنے ہیں، اور یہ سب مذاہب کے ایک ہی طرح کے ہیں، چاہے وہ بظاہر اس نے ہندو کا لبادہ پہنا ہوا ہے، مسلمان کا لبادہ پہنا ہوا ہے، یہودی کا لبادہ پہنا ہوا ہے، عیسائی کا لبادہ پہنا ہوا ہے، اگر وہ سرمایہ دار ہے، زرپرست ہے، وہ ایک ہی کلب کے ممبرس ہیں پوری دنیا کے۔ اسی طرح حکمران ہیں، چاہے وہ بظاہر مسلمان حکمران ہیں، چاہے عیسائی ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے ہندو ہیں، لیکن وہ سب کے دل میں نفرتوں کی آگ جل رہی ہے ایک دوسرے کے لیے، اور خود یہ حکمران طبقہ ایک ہی ہے۔ پوری دنیا کے جو ایلیٹ ہیں، جو حکمران طبقہ ہے، ان کی سب کی حقیقت ایک ہی ہے، وہ صرف یہ کہ لوگوں کو ایک دوسرے توڑ کر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح مذہبی پیشواؤں کی ہے، تمام دنیا کے تمام مذاہب کے یہ جو مذہبی پیشوا ہیں، جو قرآن کے علاوہ دیگر آدمیوں کے بنائے ہوئے مذہب پر انسانوں کو لگائے ہوئے، تو یہ سب بھی اسی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، ان کے بھی اسی طرح ایک کلب ہے پوری دنیا میں۔ یہ جو نفرتیں انہوں نے نفرتوں کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے، یہ عوام الناس کے لیے ہے، تو چاہے حکمرانوں کی لگائی ہوئی آگ ہو، سرمایہ داروں اور مترفین کی، زرپرستوں کی لگائی ہوئی آگ ہو، قارونوں کی، یا پھر مذہبی پیشواؤں کی لگائی ہوئی آگ ہو، یہ خود اس آگ ان کے اپنے قلوب میں تو لگی ہوئی ہے، لیکن اس آگ کا ایندھن ہمیشہ یہ عوام الناس بنتے ہیں، جس میں یہ جلتے رہتے ہیں۔ تو فرعون نے بھی یہی جرم کیا ہوا تھا، یہی جرم آج جدید دور میں یہ سارے اس ٹرائی کا یہ جو مثلث ہے، اس کے جو تینوں زاوی اور زندے ہیں، حکمران، فرعون اور قارون، سرمایہ دار، مترفین، ایلیٹ اشرافیہ اور سامری جو مذہبی پیشواؤں، پیروں، مولویوں، صوفیوں کی صورت میں ہیں، یہ سب کے سب ہی ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ساری نوع انسانی کو انہوں نے گروہوں میں، جماعتوں میں، مختلف قومیتوں میں، مختلف طبقات میں تقسیم کر رکھا ہے، اور ان کو اسی طرح کمزور کر رکھا ہے اکثریت کو۔ تو یہ جو فرعون کا جرم تھا کہ وہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ وہ جو جن بنی اسرائیل کے جن لوگوں میں ایک حمیت ہوتی تھی، خودداری ہوتی تھی، اور جن میں عزت نفس ہوتی تھی، آزادی پسند ہوتے تھے، ان لوگوں کو وہ غیر مؤثر رکھتا تھا، ان کو ذبح کر دیتا تھا۔ ذبح کرنے کا یہ مفہوم بھی ہے۔ اور جن جو بنی اسرائیل کے ایسے لوگ جو ایک مقلدانہ ذہنیت کے، غلامی جن کی فطرت میں ہوتی تھی، جو وہ سٹیٹس کو کے پروٹیکشن والے ہوتے تھے، جو فرعون کے آگے، اس نظام کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، جن میں خودداری نہیں ہوتی تھی، غلامانہ ذہنیت ہوتی تھی، پستی فکر ہوتی تھی، جن کی اپنی انا نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ مفادات کے لالچ میں، وہ اپنے جو ذاتی وہ خواہشات ہیں، جو متاع حیات ہے، اس کی چمک کی وجہ سے جن کی آنکھیں خیرہ ہو چکی ہوتی تھی، ایسے لوگوں کو وہ مختلف عہدوں پر اور مختلف اختیارات کا حامل بناتا تھا۔ یہ جو امن ہے، اس کو اللہ رب کریم نے فرمایا انہ کان من المفسدین، یہ وہ فساد ہے جو فرعون جس کا مرتکب تھا، تو اس کو اسی فساد کی وجہ سے اللہ رب کریم نے اس منصب سے، اس کو جو اس کا پاس اختیار و اقتدار تھا، اس سے محروم کر دیا۔ تو یہ اصول صرف فرعون کے لیے نہیں تھا، یہ آج بھی اللہ رب کریم کی وہی سنت ہے، وہی مشیت ہے، وہی اس کی قنوات ہیں۔ تو آج جو اقوام غالب ہیں وہ بھی انہی جرائم کے مرتکب ہو رہی ہیں، تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ لیکن بنی اسرائیل کو جو سورۃ البقرہ ہے اس کی آیت نمبر 49 ہے، یصومونکم سوء العذاب، کہ وہ اس نے فرعون کو سوء العذاب میں مبتلا کر رکھا تھا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ جو اللہ رب کریم نے نجات دی، وہ ان کی محض دعاؤں سے، یا فرعون کے خلاف ان کے اپنے دلوں میں تعصب رکھنے کے یا نفرت کرنے سے، یا کوئی اس قسم کی بد دعاؤں وغیرہ سے، یا ذکر اذکار، تسبیحات یا نوافل پڑھنے کی وجہ سے ان کو
نجات نہیں دی اللہ رب کریم نے، یا ان کے کسی خوش فہمی کی وجہ سے کہ نہیں، بلکہ یا عبادات وغیرہ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو وہی کے مطابق اپنے اندر تغیر نفس پیدا کیا، انہوں نے اپنے نفوس کا تزکیہ کیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے جب وہی کا اتباع کیا، اس پروسیس سے گزرے، اور تو ایمان لا کر اس مسلسل اپنے اندر وہ تغیر نفس، جس کا الگ سے ایک موضوع میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ جس میں اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبلہ ٹھہرا دو، تو اس میں وہ ایک پروسیس اور پروسیجر کے بعد وہ اس قابل ہوئے، ان میں وہ اہلیت پیدا ہوئی کہ اللہ رب کریم نے ان کو وراثت ارضی دے دی، امام بنا دیا۔ تو یہ جو اس طرح کی صورتحال آج بھی درپیش ہے ساری نوع انسانی کو، لیکن چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہود میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں، سکھوں میں سے یا دیگر مذاہب کے ماننے والے، جو کچنے ہوئے اور پسے ہوئے لوگ ہیں، جن کا ناجائز استحصال ہو رہا ہے، جن کو روند دیا گیا ہے، بے بس کر دیا گیا ہے، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ، جن کو یکساں تکریم نہیں مل رہی، ان کو عدل و قسط نہیں مل رہا، ان کی بنیادی انسانی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ ظلم و استبداد اور ناجائز استحصال کا شکار ہیں، تو ان کی محض خواہشات کی بنیاد پر ان کو اللہ رب العزت یہ وراثت ارضی نہیں دے گا، ان کو امام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اسی طرح وحی کے اتباع کے مراحل سے گزاریں گے، وحی کی تعلیمات سے اپنے کردار اور اپنے قلوب کو، اپنے اعمال کو، اپنے انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں کو وحی سے ہم آہنگ کر دیں، وہ باہمی الفت پیدا کر دیں، اخوت پیدا کر دیں، وحی کا اتباع کریں، اور بتدریج انشاءاللہ عزیز وہ بنیان و مرصوص بن جائیں گے، سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار۔ پھر یہ پوری دنیا کے یہ جو حکمران طبقات ہیں، جو عصر حاضر کے فرعون ہیں، قارون ہیں، سامری ہیں، وہ بے بس ہو جائیں گے، ان کے پاس شکست کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ بند گنی میں چلے جائیں گے انشاءاللہ عزیز باذن اللہ۔ لیکن یہ کسی جادو کی چھڑی سے نہیں ہوگا، اس کے پھر مراحل ہیں، وہ اگلے موضوع میں ہم ان کو بھی سارے پروسیس اور مراحل کو بھی انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کس پروسیجر، کس سٹیپس کے بعد ایسا ہوگا۔ اور یہ جو ان آیات کا، یہ جو فرعون سے متعلق یہ 2 آیات کا حوالہ دیا گیا ہے، وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ تاکہ آپ کو وہ درست کانٹیکسٹ میں اور اس تناظر میں بات سمجھ آ سکے۔ جو اگلی 2 آیات میں اللہ رب کریم نے، ایک تو سورۃ قصص کی 2 آیات ہیں 5 اور 6، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اور پھر ہم نے ارادہ کیا، اللہ رب العزت کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ اس کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اذن اور اس کے جو کلمات اور اس کی سنت کے مطابق ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ استغفر اللہ بس من چلے آدمی کی طرح، یا کسی ایسا کہ بس جو بات دل میں آ گئی، کبھی آ گئی کبھی نہ آ گئی تو کوئی ارادہ کر دیا، کوئی دن چاہا تو کام کر دیا، دن نہ چاہا تو نہیں کیا، نہیں۔ اس کا جو ہر اللہ رب العزت کا امر ہے، ہر حکم ہے، ہر فیصلہ ہے، ہر جو اس کی طرف سے ایک معاملہ طے ہوتا ہے، اس کے پیمانے ہیں اس رب العزت کے، وہ انہی پیمانوں کے مطابق ہی وہ خود اس نے متعین کیے ہیں، کسی سے مشورہ لینے کا پابند نہیں ہے، اور نہ اس کے پاس کوئی اور اس جیسا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی اور رب، اس کا شریک کوئی نہیں ہے کہ وہ کسی سے متاثر ہو کر یا کسی کا کوئی محتاج ہو یا اس کو کوئی کسی قسم کا خوف ہو، نہیں۔ اس نے خود یہ پیمانے مقرر کیے ہیں، خود اس نے اپنی مشیت، اپنی کلمات، اپنی سنت طے کی ہے، اور خود ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یہی چیز اس کا رب ہونا، یہی اس کی وہ ایسی بے مثل شان ہے، اور مختلف جو گوشے ہیں اس کے اسماء الحسنہ کے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کلمات کے خلاف خود بھی نہیں جاتا، اپنی سنت کے خلاف خود نہیں جاتا، اور یہی وہ انسانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح وہ خود اپنے کلمات اور سنت اور اپنے اذن اور مشیت اور ارادہ کے خلاف نہیں کر سکتا، تو اسی طرح انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی مخلوق ہیں تو وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے خلاف اختیار رکھتے ہوئے بھی وہ وحی کے خلاف نہ جائیں، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو۔ اور یہی تزکیہ نفس ہے، اسی کو ہی انسان کی ذات کی نشو و نما
होना करार दिया गया है। क्योंकि अल्लाह रब्बे करीम तो ख़ुद एक बेमिसल ज़ात है, लेकिन इंसान ने उसमें तो जो हर जौहर है, हर खूबी है, वो हमारे हैताए इदराक में भी, हमारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। लेकिन इंसान अला हद बशरियत वो खूबियाँ, वो अस्मा जो सिबग़तुल्लाह अल्लाह का रंग है, उसने अपने अंदर वो उनको मुनक़िस करना है। अला हद बशरियत में इंसान महदूद सतह का, रब करीम अलीम है, इंसान को भी इल्म हासिल करना है। वो कवियुन है, इंसान को भी क़ुव्वत हासिल करनी है। वो हकीम है, इंसान को भी हिकमत से हम आहंग होना है, हिकमत को समझना है, इख्तियार करना है। वो बसीर है, बसीरत इंसान के अंदर भी होनी चाहिए और है। तो लेकिन ये तमाम जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये जो हैं खूबियाँ हैं, ये रंग है इंसान के अंदर, ये इला हद बशरियत है, वो उससे बशरियत की हद से आगे नहीं है। लेकिन अल्लाह वहदहू शरीक के ये जो अस्माउल हुस्ना हैं, ये सिफ़ात हैं, ये हमारे तसव्वुर से भी आगे हैं, हम उनकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। वो उसकी कोई हद ही नहीं है उसकी खूबियों की। तो ये अल्लाह रब्बे करीम ने का जो इरादा है, वो इरादा का क्या है कि वनुरीदो अन नमुन्ना अला लज़ीना इस्तज़इफ़ू, कि हमने इरादा किया कि उनके साथ बनाई करें, उनके ऊपर एहसान का लफ्ज़ उर्दू में ज़रा मन का सही तर्जमा शायद मुमकिन ना हो, लेकिन ये जो मन है, ये अल्लाह रब्बे करीम मन्नान है। ये एक बेग़र्ज़ ग़ायत और बिना मज़्द व मुआवज़ा जो बनाई और ऐसी अनमोल बनाई और बेमिसल बनाई करना, उसकी खैरखाही चाहना, उस पर एहसान करना, उसके साथ नेकी करना, उसके लिए मन का लफ्ज़ आता है। तो ये अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने कमज़ोर बंदों के साथ अला लज़ीना इस्तज़इफ़ू, जिनको ज़ईफ़ कर दिया गया था, कमज़ोर बना दिया गया था ज़मीन में, जिन वो जो बने इसराइल थे वो बेबस थे, उनको कोई चारा नज़र नहीं आ रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, वो फ़िरौन के खौफ में मुब्तला थे, उनको थे वो फासिकीन। लेकिन जो उनमें अच्छे लोग भी थे या जिनके अच्छे जज्बात भी थे, ख़ुद फ़िरौन के दरबार में भी एक मोमिन था, रास्ता उसको भी नहीं मिल रहा था, हालांकि उसके कदम में ईमान था। तो ये जो जब इस तरह का जबर का माहौल होता है, तो कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक मुस्बित खूबियाँ होते हैं, जिनकी मुस्बित सोच होती है, जो उस ज़ुल्मात से निकलना चाहते हैं। अक्सरियत तो फासिक होती है, वो उसमें मस्त होते हैं, मगन होते हैं, उनमें वो जानवरों की सतह पर होते हैं, वो अक़ल फ़िक्र शऊर को बरूकार भी नहीं लाते, वो उसमें परवाह ही नहीं होती उनको, वो जानवरों की सतह पर रहकर ज़िंदगी गुजार जाते हैं। लेकिन जिनमें इस चीज़ का शऊर होता है, बसीरत होती है, चूँकि अक्सरियत ही उस आग में जल रही होती है, तो वो ऐसे लोग अपने आप को बेबस पाते हैं उस तरह के हालात में, तो वो भी उस तरह मुस्तज़फ़ीन होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो वो वहदहू ला शरीक उनके साथ, वो बनी इसराइल के साथ जो कमज़ोर बना दिए गए थे, उनके ऊपर उसने मन किया और उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम बनाए और उनको ज़मीन का वारिस बनाया और उनको दीन में ज़मीन में तमक्कन अता किया। तो ये जो अल्लाह रब्बे करीम की ये सिफ़ात हैं, ये जो उसकी सुन्नत है कि मुस्तज़फ़ीन के ऊपर मन करना, उनके साथ बेपनाह भलाई करना, खैरखाई करना, उनके साथ नेकी करना, कि उनको मौका देना कि वो जो सूअल अज़ाब में मुब्तला थे वो इमाम बन जाएं, वो वारिसीन बन जाएं और उनको ज़मीन में तमक्कन मिल जाए। तो आज भी जो लोग कुचले हुए हैं, जो मुस्तज़फ़ीन हैं, जो बेबस हैं, जो अपने आप को हालात के रहमो करम पर पाते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम दीवार के साथ सर मारेंगे तो हमारा अपना सर ही फटेगा, वो पहाड़ के साथ टकराने वाली सूरत हाल है उनके सामने, तो उनको भी अल्लाह वहदहू ला शरीक मौका देता है। और ये जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की आयात हैं, ये जो अल्लाह का नाज़िल करदा दीन है, ये जो वही का पैगाम है, सारी नौ इंसानी तक ये पहुँच रहा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहुँचेगा। तो ये एक मौका है सारे उन मुस्तज़फ़ीन के लिए कि जो चाहता है कि उनको रब्बे करीम वारिसीन बना दे, अर्ज़ में आइम्मा बना दे और ज़मीन में तमक्कन दे, इन तागूतों की जगह उसको इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ दे। तो आज भी ये मुमकिन है इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने उसी के लिए कोशिश की है। लेकिन अगर लोग नहीं चाहेंगे तो वो इसी तरह ये नस्लें उसमें कुचली रहेंगी, ये उस जुल्म की चक्की में पिसती रहेंगी, क्योंकि ये अगर उठती नहीं है, कोशिश नहीं करती, वो इक़दाम नहीं करती, क़याम नहीं करती, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान नहीं लेकर आती, तो इसका मतलब है कि वो इसी के लिए डिज़र्व करते हैं, वो इसी के अहल हैं।
پھر آگے سورت الاعراف کی آیت نمبر 128 سے، اس میں اللہ رب کریم نے فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ وہ جب پروسیجر شروع ہو گیا، ایک جس طرح کہتے ہیں کہ فرعون کی نابودی کے لیے، فرعونی نظام کی شکست کے لیے، اس کے سبوداج ہونے کے لیے الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے وحی کا پیغام پہنچایا اور بنی اسرائیل ایمان لے کر جو لوگ آئے اور اس پر وہ ثابت قدم رہے، تو اسی وقت سے ہی الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز جب چند لوگ اللہ کی ان آیات پر پورے قرۂ ارض میں سے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں سے جب کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور وہ اپنی جد و جہد شروع کر دیں گے، اپنے اندر اس طرح تغیر نفس لے کر آئیں گے، اپنا تزکیہ نفس کریں گے، کتاب تعلیم و حکمت کے ساتھ اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کے مختلف کوشوں کی تراش خراش کرتے رہیں گے، راستے میں آنے والی ہر ابتلا اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہیں گے، ہر مصیبت میں ہر اذیت کو برداشت کریں گے، لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو اسی کے ساتھ ہی وہ یہ ابلیسی نظام ہے، اس کی نابود ہونے کے لیے الٹی گنتی شروع ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ جو ہی وہ گنتی پوری ہوتی ہے تو وہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے حالات پیدا فرماتا ہے کہ وہ جو باطن نظام ہوتا ہے وہ سبوداج ہو جاتا ہے، اس کی پورے وہ دھڑام سے شکست و ریخت تو پہلے ہی اس میں جاری ہوتی ہے، لیکن پھر ایک منہدم ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج بھی ایسا ہی ہوگا باذن اللہ بفضل اللہ۔ تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا کہ تم اللہ سے اور استعانت طلب کرو، کہ اس کو اپنا معاون اور استعانت والا، کہ اس سے مدد طلب کرو، استعینوا باللہ واصبروا، اور ثابت قدم رہو، پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے فرعون کی طرف سے جتنی بھی سختیاں ہوں، مشکلات ہوں، آزمائشیں ہوں، ابتلا ہوں، لیکن جو ایمان لا چکے ہو اس سے فرار اختیار نہیں کرنا، اس سے پسپا نہیں ہونا، بس ڈٹے رہو جو بھی حالات ہوں۔ تو یہ جو زمین ہے یہ تو اللہ رب کریم کی ہے، وہی اس کا وارث ہے، تو یہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وراثت دے دیتا ہے، یعنی تم اپنے آپ کو اہل ثابت کرو تو وراثت تمہیں مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد سورت الاعراف کی آیت نمبر 137 سے اللہ رب کریم نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اس میں جو ایک دو گوشے ہیں اس آیت میں، کہ ہم نے پھر جب وہ اس طرح انہوں نے اللہ سے استعانت طلب کی، اپنی وحی کا اتباع کرتے رہے، ان کی ذات کا تزکیہ ہوا، نفس کا تزکیہ ہوا، ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی وحی کے احکامات سے ہم آہنگ ہوتی چلی گئی، تو وہ لمحہ آ گیا، وہ جو الٹی گنتی شروع ہو گئی وہ مکمل ہو گئی، اور اس لمحے پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا، حالانکہ وہ پہلے کمزور تھے، مستضعفین تھے مشرق و مغرب کا، اس زمین کا جس میں ہم نے برکات رکھی تھی، اور تمہارے رب کے کلمات پورے ہوئے، وتمت کلمات ربک بالحسنیٰ، نہایت توازن کے ساتھ، تو وہ کلمات آج بھی پورے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے آغاز سفر کرنا ہے، یہ کاوش اسی کے لیے کی گئی ہے، اللہ کے آیات آپ تک پہنچانے کی مختلف کوششیں، مختلف انفرادی و اجتماعی زندگی کے جو پہلو واضح کیے گئے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں، وہ اس لیے ہے تاکہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی خطے میں ہوں، کسی بھی مذہب سے آپ موروثی طور پر وابستہ ہوں، آپ اللہ کی ان آیات کو سنیں، کتاب اللہ میں سے ان کے معانی اور مفاہیم دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں، عقل کی بنیاد کے اوپر، فکر، شعور، بصیرت کی بنیاد پر، تدبر فی القرآن کے ذریعے، تصریف آیات کے ذریعے، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس حقیقت کو پہنچ جائیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یہ محض شاعرانہ باتیں نہیں ہیں، یہ ٹھوس حقائق ہیں اور اٹل ہیں اور قطعی ہیں، اور ان کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح قطعی اور یقینی ہوتے ہیں، اور آج بھی اسی طرح نکلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اللہ رب العزت کے کلمات اس طرح پورے ہوئے بنی اسرائیل پر آسان انداز سے، اس کے پورے ہونے کی پھر آخری حصہ اس آیت کے اس حصے میں بیان کر دی بما صبروا،
ایسا سب کچھ کیوں کر ہوا کہ مستضعفین کو امامت اللہ رب کریم نے دے دی، ان کو وارث بنا دیا؟ وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اس چیز کے اوپر۔ اگر وہ صبر اختیار نہ کرتے تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو یہ جو امامت کا ملنا ہے اور زمین میں وراثت ارضی ہے، یہ صبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب وحی کا اتباع کرتے ہوئے صبر کیا جاتا ہے، ثابت قدم چٹان کی طرح، کوئی بھی مشکل آئے، کوئی مصیبت آئے، اذیت آئے، کوئی اختلافات ہوں، کوئی اس کی بھی قیمت، کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، عزیز و اقارب کو چھوڑنا پڑے، کوئی کاروبار متاثر ہو، علاقہ چھوڑنا پڑے، جسمانی اذیتیں ہوں، قید و بند کی صورت ہو، قید کر دیا جائے، کوئی بھی تکلیف ہو، تو ہر تکلیف میں، ہر طرح کے صورتحال میں پسپا نہیں ہونا، ہتھیار نہیں ڈالنے، پیچھے نہیں ہٹنا، ہمت نہیں ہارنی، چٹان کی طرح ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ صبر ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی صبر کے بغیر کسی نہ تو کسی فرد کو، نہ کسی قوم کو، نہ کسی معاشرے کو اللہ رب کریم کی جو نصرت و تائید ہے اس سے حصہ نہیں ملا اگر وہ صبر نہیں کرتے۔ یہ صبر بنیادی طور پر آپ یوں سمجھیں کہ اس انتظار کا نام ہے کہ بیج بونے سے لے کر پھل لگنے تک، ثمر لگنے تک یا فصل پکنے تک کا یہ جو انتظار کا مرحلہ ہوتا ہے درمیان میں، اسی چیز کا نام صبر ہے۔ تو پہلے دن سے تو نہ تو پودا اگاتا ہے، نہ ہی وہ پھل اٹھا لیتا ہے، نہ ہی وہ پک جاتی ہے فصل، بلکہ اس میں ایک وقفہ درکار ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس میں اس کا آپ نے اس پودے کی، اس فصل کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، آبیاری کرنی ہوتی ہے، تو تب جا کر وہ پھل پکتا ہے یا فصل تیار ہوتی ہے۔ اسی درمیانی عرصے کا جو کیفیت ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے، جو عرصہ ہوتا ہے، اسی کو اللہ رب کریم نے صبر قرار دیا ہے۔ ثابت قدم رہنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر چھوٹا سا ننا سا پودا نکلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ نہیں اس پر تو ابھی پھل نہیں لگا ہوا، یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، پکا ہوا نہیں ہے، تو اس کو کھیڑ دیتے ہیں۔ جو ایسا کرے گا پہلے ہی مرحلے میں دیکھے گا کہ کوئی نتائج نہیں مل رہے، بلکہ وہ مصائب میں سے گزر رہا ہوں، مشکلات آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، تو میں اس راستے کو چھوڑ کر واپس آبا کے مذہب پر یا واپس عوام الناس کے راستے پر چلا جاتا ہوں، تو اس کی مثال ایسی ہوگی کہ اس نے وہ بیج بویا، پودا نکلا تو صحیح، لیکن اس نے اس کو تلف کر دیا۔ تو ایسا نہیں کرنا، یہ جب صبر کرو گے اس کے حتیٰ آتی یقین، جب تک کہ وہ یقیناً وہ نتائج مل نہیں جاتے اس وقت تک ثابت قدم رہنا ہوگا۔ یہ ہے صبر۔ صابر عربی زبان میں اس بادل کو کہتے تھے جب ایک دفعہ وہ آتا تھا تو برسنے کے بغیر واپس نہیں ہٹ جاتا تھا، یعنی وہ اس وقت تک کھڑا رہتا تھا جب تک بارش برسا نہ دے۔ تو صبر کا یہ مفہوم ہے، اور اس چیز کو اللہ رب کریم نے سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 24 میں بھی بیان کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ اللہ کی آیات پر تو وہ یقین لے آئے، لیکن ان کو جو امامت اللہ رب العزت نے دی بنی اسرائیل کو، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ان میں سے جو ائمہ بنائے جو ہمارے امر کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کے راستے پر رکھتے تھے، لَمَّا صَبَرُوا، جب وہ صبر کرتے رہے، ثابت قدم رہے چٹان کی طرح اس کے اوپر۔ تو یہ صبر بڑی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے صبر کرنا۔ صبر کے بغیر کبھی بھی آپ کو نتائج اور ثمرات نہیں ملیں گے۔ اگر آپ زبانی اعلان کرتے ہیں ایمان کا، پھر کچھ عرصے کے بعد جدوجہد ترک کر دیتے ہیں، یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا مایوس ہو جاتے ہیں، یا دب جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو پھر آپ کا وہ جتنی بھی اگر اس دوران میں آپ نے کاوش کی ہوگی وہ ضائع ہو جائے گی۔ اور سورۃ النور میں اللہ رب کریم کی یہ جس سنت کا، جس مشیت کا اور جس قانون کلمات کا اور اذن کا جو حوالہ ہے، سورۃ النور آیت نمبر 55، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اس میں اس پروسیس کا بھی اللہ رب کریم نے ذکر کیا، اور اس مرحلے کا بھی، کہ یہ اللہ رب کریم کا وعدہ ہے۔ وعدہ تو اللہ رب العزت کا
झूठ हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। अल्लाह का वादा सच्चा है, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बढ़कर बात का कोई सच्चा नहीं हो सकता। वमा नस्तक़ु मिनल्लाहि कीना। तो इसी तरह अल्लाह रब्बे करीम का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता और वो वादा पूरा करने वाला है। लेकिन ये वादा किन लोगों के साथ है? जो अल्लाह की आयत पर ईमान ले आते हैं, फिर अमाल साले करते हैं, अपने अंदर तग़य्युर नफ्स लेकर आते हैं, इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगियों में इस्लाह करते हैं। यही सालिहात हैं कि उनमें नाहमवारियाँ दूर करते हैं, जो अदम तवाज़ुन है उसको ख़त्म करते हैं, चाहे वो माली मामलात में हो, चाहे वो इंसानी तकरीम के हवाले से हो, अदल व क़िस्त के हवाले से हो। इम्तियाज़ी क़वानीन का ख़ात्मा करते हैं, इम्तियाज़ी रवैयों का, दौलत के इर्तिकाज़ को ख़त्म करते हैं, अपनाइयत का रिश्ता बनाते हैं, उल्फत का, अख़ुवत का, यही सालिहात हैं। तो उनके साथ वादा है कि जो ईमान के बाद सालिहात अमाल बजान आते हैं उनको इस्तख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ अल्लाह रब्बे करीम अता करता है। जिस तरह पहले ये मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन के अहद में जो आप अलैहिस्सलाम के मुत्तबईन रिज़वानुल्लाह अलैहिम थे, उनको अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया, और हमेशा के लिए भी यही कानून और उसूल है कि फिर उनको वो ज़मीन में इस्तख़लाफ़ अता करता है। और इस्तख़लाफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया उन मोमिनीन को, जिससे पहली कौमों को, पहले लोगों को जिस तरह उसने इस्तख़लाफ़ दिया था और ज़मीन में उनको उस दीन को तमक्कन किया, कायम किया, उसको जमा दिया कि जिस दीन को उसने पसंद किया है, दीन इस्लाम, दीन अल्लाह, तो उसको तमक्कन अल्लाह रब्बे करीम अता करता है कि उस दीन के ज़रिए आपने ऐसा नहीं कि कोई दूसरे लोगों को दबा देना होता है, कुचल देना होता है, या उनको उन पर जारहियत करनी होती है, या उनके ऊपर एक जबर का माहौल रखना होता है, या ज़बरदस्ती उनको इस्लाम पर लाना होता है। नहीं, इस्लाम ये है कि आप उनको भरपूर उनकी आज़ादियों को बहाल करें, उनको यकसा इंसानी हुकूक दें, उनकी बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी इंसानी ज़रूरियात की फ़राहमी को यकीनी बनाएं। ये है इस्लाम, ये है अल्लाह का दीन जिसको वो तमक्कन देता है। तो उसके बाद वाला जो बदलना मिन बाद खौफ है मामला, उसका ये मरहला ये होता है कि इब्तदा में जो लोग इलाहुकुम इलाहुम वाहिद का नज़रिया लेकर खड़े होते हैं, तो वो तादाद में जो कि कम होते हैं, एक दो से ही शुरू हुआ है ये सिलसिला सारी इंसानी तारीख़ में। अम्बिया और रसूल अलैहिस्सलाम का उनकी बैसत के ज़रिए, अब चूँकि किसी नबी अलैहिस्सलाम ने मबूस नहीं होना क़यामत तक, तो ये जो आगाज़ करेंगे ये भी चंद लोग ही करेंगे इस जद्दोजहद का। जब वो ऐलान करेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा इलाह सिर्फ अल्लाह ही है, हम तमाम खुद साख्ता आलिहात से बरात इख्तियार करते हैं, तो ये मुशरिकीन के मुआशरे, आज पूरी दुनिया मुशरिकीन का मुआशरा है पूरे ग्लोब के ऊपर। उन्होंने कई आलिहात बना रखे हैं, कई शुरका बना रखे हैं, कई अंदादुल्लाह बना रखे हैं जो उनको अल्लाह से ज़्यादा महबूब हैं, उसको नहीं छोड़ना चाहते। जब आप उनमें डट जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, क़याम कर देंगे कि हमारा इलाह अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है, तो वो आपके लिए आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर देंगे, जीना मुश्किल कर देंगे, वो हर अज़ियत पहुँचाएँगे। तो ये खौफ की कैफियत होती है, लेकिन ये ट्रांजिशनल होती है, एक अबूरी वक्त के लिए होती है, जहाँ साथ वो शयातीन और इब्लीस की ज़ुर्रियत, औलिया और शयातीन, इख़वान और शयातीन, तागूत, मुफ़सिदीन, मुजरिमीन अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, और अपने वो मोमिनीन के लिए ईज़ा में और मसाइब और इब्तला में, फितने में ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो उसके साथ ही जो ऐसे लोग भी होते हैं जो उन मोमिनीन के शरीक सफ़र बनते जाते हैं, जो उनके दस्तोबाजू बनते हैं, और इस जो कारवां होता है ये, इसको तक़वियत मिलती है, ये बढ़ता जाता है। तो ये दोनों सिलसिले फिर पैरेलल में मुतवाज़ी चलते रहते हैं दोनों, उनकी जुल्म ज़्यादती और सरकशी बढ़ती जाती है, और जो मोमिनीन होते हैं उनका तादाद बढ़ती जाती है, उनका सब्र इस्तकामत, उनका अज़्म और उनका एतमाद बढ़ता जाता है, और उनमें से खौफ कम होता जाता है। और ये साथ साथ चलते चलते आखिरुल अमर ये होता है कि अल्लाह रब्बुल करीम के वादे उनके साथ पूरे हो जाते हैं। इस नशिस्त को इधर ही मुकम्मल करते हैं, और बाकी आयात इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अगली नशिस्त में उनको सामने रखा जाएगा। ये नशिस्त क्योंकि तवील हो गई है, तो वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।